अस्सलाम वालेकुम के नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल पेश कर रहे हैं जिसका नाम है कुछ रंग नए हैं। इस नावल की राइटर हैं शाजिया चौधरी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। एक भाई का अपनी बहन के साथ इशारिया 32 बोर का स्याह चमकता हुआ रिवॉल्वर इसकी कनपट्टी तक पहुंच चुका था। इसका चेहरा जो कभी चमकती हुई रंगत और खूबसूरत मर्दाना दिलकशी लिए हुए होता था, इस कदर सफ़ेद हो रहा था जैसे किसी ने इसका सारा खून निचोड़ लिया हो। इसका पूरा बदन कांप रहा था, मगर मुकाम हैरत था कि इसका दायां हाथ बिल्कुल पुरसुकून और साकित था और बड़ी दिलजमई के साथ कनपट्टी पर रिवॉल्वर की नाल रखकर मुनासिब जाविया तलाश कर रहा था। फिर वो नाल को एक जगह जमा कर मुतमईन हो गया। इसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर की तरफ बढ़ी। गहरी ब्राउन पैंट और क्रीम कलर की शर्ट में मलबूस खुदा की वदियत करदा तमाम तर ज़ाहिरी आरइशों और कशिश से भरपूर वो ऊंचा पूरा खड़ियल मर्द पत्थर का मुजस्मा बनकर आखिरी बार अपने गिरदोपेश को देख रहा था। बाबा बहुत अमीर या रईस तो नहीं थे, एक दरमियाने दर्जे के सरकारी ऑफिसर थे। ठीक ठाक गुजारा हो रहा था, घर भी मिला हुआ था और मेडिकल की सहूलियात भी मैसर थीं। इन्हें ऑफिस लाने ले जाने के लिए ऑफिस वैन आती थी, लिहाजा बच्चों को किसी चीज़ की तंगी नहीं रही थी। वो खुश थे, मुतमईन थे, हशाश बशाश थे। इसने बाबा के सरकारी घर की मेहरबान और मानूस दीवारों को आखिरी बार देखा। ट्रिगर पर रखी उंगली का दबाव बढ़ता चला गया। इसी वक्त किसी ने बहुत अजलत में दरवाज़ा खोला था और फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। रिवॉल्वर चलने की आवाज़ ने पूरे घर के दर दीवार को हिला कर रख दिया। क्या अजाब है ये! किचन का बेसन आज फिर बंद हो गया है। हर दूसरे हफ्ते यही बीमारी पड़ी होती है इसे। इस घर में पाइप लाइन डालने वाला किसी दिन मेरे हाथ आ जाए ज़रा। आधे आधे इंच के पाइप फिट कर रखे हैं, 4 दिन नहीं गुजरते और गटर बंद हो जाता है। मेरा तो ख्याल है मैं टीचरी छोड़कर प्लम्बरी ही सीख लूँ। और ऊपर से ये मिसेस एहसन, पेइंग गेस्ट का मतलब ये तो नहीं होता कि इसे कमरा देकर दोबारा इसकी खबर ही ना लो। एक तो मोहतरमा 6-6 माह तक लंदन में रहती हैं, वहाँ से वापस आएँ तो कभी फलाने फेस्टिवल के लिए फ्रांस जा रही हैं और कभी ढिमकाने इवेंट के लिए दुबई की टिकट बुक करा बैठी हैं। मज़ा तो जब आए कि हर माह किराया लेना भी भूल जाया करें। मगर कहाँ, वो तो पक्का याद रहता है। हर माह की पहली को मुलाजमा दरवाज़ा बजा रही होती है। सना का पारा बुरी तरह चढ़ा हुआ था। वो बर्तन धो कम रही थी, इन्हें पटक ज़्यादा रही थी। मिस मजना माहिर साइकोलॉजिस्ट, स्टूडेंट्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन स्पेशलाइज कोर्स, होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर के चीफ ज़रा हसन की चहेती कंसल्टेंट। आप ज़रा उठकर थोड़ी सी जहमत करेंगी, कहीं से एक अदद प्लम्बर बुलवा लीजिए। अब इसके मुखातिब केस की फ़ाइल में सर दिए बैठी मुजना थी। इस सिलसिले में मेरी मालूमात नहायत महदूद हैं, बेहतर होगा तुम गज़ल से बात करो। वो इस वक्त किसी गोशा आरामो ऐश में खलवत में किसी के साथ गज़ल सरा होंगी। इनको डिस्टर्ब करने से कुछ हासिल नहीं। सना के लहजे में तंज खुल गया। वैसे बुजना, ऐसी लड़कियों के बारे में तुम्हारी नफ्सियात और रूहानी तरीका इलाज क्या कहता है, जो अपनी रूह को ऐसी गंदगी में लुथेड़ लेती हैं? वो इसके पास बिस्तर पर आकर बैठ गई। बहुत सारी वजूहात होती हैं इसकी, कहीं तस्कीन नफ्स, कहीं पैसे की कशिश, कहीं अपने से वाबस्ता रिश्तों की मजबूरियाँ और कहीं मुनासिब ज़रिया रोज़गार हासिल करने में नाकामी। पर फ्रस्ट्रेशन में लड़कियों के कदम इस तरफ आ निकलते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ इसकी शरह दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। कभी होती होगी कम, मगर अब तो पैसे और चमक धमक के लिए एक से बढ़कर एक पारसा खुशी खुशी खुद को पेश कर रही हैं। सनत तलखी से गोया थी, जब मैं स्टार बन जाऊंगी तो कोई नहीं पूछेगा कि मैंने कैमरामैन, डायरेक्टर या एक्टर के साथ कितने रंगीन लम्हात कैश कराए हैं। सुर्ख काम वाली दमकती हुई चोली और घाघरे में मलबूस अपने कातिल बदन के तमाम हशर सामान जाविये नुमाया करती गज़ल अभी भी पिछले गेट के किसी फोटोग्राफर की गाड़ी से उतर कर अंदर आई थी। तो इस कदर बेहुदा कपड़े जेब तन करके बाहर जाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सना से देखकर आग बगूला हो गई थी। हमें अखलाकियात के सबक न पढ़ाओ, हमारी दुनिया में अखलाकियात नहीं होती। गज़ल तलखी से मुस्कुराते हुए अपने बेड पर ढेर हो गई थी। ये एक बहुत बड़ा हाल नुमा कमरा था, जहाँ 3 बेड फासले से सेट किए गए थे। हर बेड के दोनों तरफ साइड टेबल थे। कारपेट गहरे नीले रंग का था। हाल कमरे के दाएं जानिब किचन था और बाएं तरफ बाथरूम। वो F10 की शानदार कोठी के पिछले जानिब बने इस लग्जरी गेस्ट रूम में मुकीम थीं। ज़ाहिर है किचन और बाथ दोनों वेस्टर्न स्टाइल के और तमाम तर पुरतइश सहूलियात से मज़ीन थे। गेस्ट रूम में दाखिले का रास्ता पिछले गेट से बनाया गया था ताकि मालिक और किराएदार दोनों की प्राइवेसी बरकरार रहे। गेस्ट रूम का माहाना किराया 8,000 था, जिसे पिछले 1.5 साल से तीनों शेयर कर रही थीं। क्यों करती हो ऐसा तुम? मजना ने अफसोस से इसकी तरफ देखा। ये तो पता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा वैसा नहीं है कि खून का तकाजा समझकर तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया जाए। फिर खुद को क्यों गिराती हो इतना?
کیا تم نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ کون جانے ہم کہاں سے آگے اور کدھر جا کر پھلے پھولیں گے۔ غزل نے اونچا سا کہکہا لگایا۔ اور رہی بات جان کی تو اللہ کو ایک ہی بار دیں گے، مگر جب تک زندہ ہیں اس پر دوسروں کا بھی تو حق بنتا ہے۔ غزل بڑے سکون سے مسکرائی۔ اے نیک بیویوں، وہ فریج کھول کر بوتل نکالنے لگی۔ ویسے ایک لحاظ سے تو اچھا ہے نا کہ میرے جیسے مزاج کی لڑکی تم لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ مجھے دیکھ دیکھ کے اور میری حرکتوں پر توبہ توبہ کرتے ہوئے میرے مقابلے میں تمہیں اپنا آپ بہت معتبر، نیک اور شریف لگتا ہے نا؟ وہ پھر اونچے سروں میں ہنسی۔ دیکھ لو، میں نے مفت میں تمہیں اعلیٰ درجے کے ذہنی سکون اور روحانی فخر عطا کر رکھا ہے۔ وہ کچن سے کانچ کا مخصوص ساخت کا خوبصورت سا گلاس لے کر آئی تھی اور اب اپنا پسندیدہ مشروب انڈیل کر برف ملا رہی تھی۔ دیکھیے میڈم، ہم ٹریٹمنٹ کے لیے آئے ہیں، پیسے دیے ہیں، اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے بات سننے نہیں آئے۔ گرے پینٹ شرٹ اور بلیک ٹائی میں ملبوس مرد نے تیز اور چپتے ہوئے لہجے میں مزنہ کو مخاطب کیا تھا۔ میں بھی مسئلے کا حل ہی بتا رہی ہوں مسٹر سفیان۔ تقریر کرنے کا شوق تو مجھے بھی کبھی نہیں رہا۔ وہ نہایت پرسکون آواز میں گویا ہوئی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں تو آپ کسی اور سائیکالوجسٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ رہا باہر جانے کا راستہ۔ مزنہ کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ سفیان قدرے کھسیا گیا اور سر کے بالوں میں انگلیاں گھمانے لگا۔ بات یہ ہے میڈم کہ ہمیں یہاں ملک کے ایک بہت معروف سرجن نے آپ کی طرف ریفر کیا ہے، اور ہم اسی توقع پہ آپ کے بلانے پر تیسرے سیشن کے لیے بھی آ گئے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ میں بعض اوقات ایک ماہ تک سیشن کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی جسمانی عارضہ نہیں ہے کہ زخم بھر گیا تو ڈاکٹر صاحب ہاتھ جھاڑ کے فارغ ہو گئے۔ احساسات کو رفع کرنا اتنا آسان اور تیز رفتار نہیں ہوا کرتا۔ اب یہی مثال لے لیجئے، سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کا پروسیس بعض اوقات مہینوں لے لیتا ہے، کیونکہ ہفتے میں صرف 2 یا 3 بار آدھے گھنٹے کا سیشن کیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مریض کے فوبیا، انزائٹی کو کم کیا جاتا ہے۔ اب ایک دم سے تو کچھ نہیں ہوا کرتا نا۔ میری سسٹر کا پرابلم یہ ہے کہ اسے بند جگہوں سے ڈر لگتا ہے۔ لفٹ میں سفر نہیں کر سکتی، ٹیلی فون بوتھ ایمرجنسی میں بھی استعمال نہیں کریں گی، حتیٰ کہ باتھ روم جاتے ہوئے بھی خوف زدہ رہتی ہیں۔ اسے کلوسٹرو فوبیا کہا جاتا ہے اور اسی کو ختم کرنے کے لیے میں ڈیسینسٹائزیشن کی ٹیکنیک استعمال کر رہی ہوں۔ تو پھر آپ صرف ٹیکنیکلی ڈیل کیجئے نا، ادھر ادھر کے لمبے چوڑے لیکچر نہ پلائیے۔ ان کے مسئلے کا حل نمازیں پڑھنے سے نہیں ملنے والا۔ وہ بے پرواہی سے گویا تھا۔ مزنہ نے بہت گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نماز دل کا سکون ہے۔ بے شک دلوں کو سکون اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے، اور یاد کا سب سے اچھا ذریعہ نماز ہے۔ غالباً اسلام کی یہ تعلیمات اور احادیث آپ کی نظر سے کبھی نہیں گزری۔ خیر، میں سچ مچ واعظ بن کر آخرت کا ڈراوا دے کر آپ کے مزاج کو بگاڑنا نہیں چاہتی، کیونکہ یہ باتیں آپ کی دلچسپی کی نہیں ہیں۔ البتہ آپ کی سسٹر کو یہ مشورہ ضرور دوں گی کہ بھلے مذہبی فریضے کے لیے نہ صحیح، ٹریٹمنٹ کی خاطر ہی صحیح، نماز پڑھ کے دیکھیں۔ ان کے منتشر خیالات، بکھرے ہوئے دل و دماغ اور بھٹکی سوچوں کو کنارہ مل جائے گا۔ جب اندر کو خوف نکل جائے تو باہر خود بخود عافیت دکھائی دینے لگتی ہے، پھر بندہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس نے قلم بند کر کے فائل کے پیپرز کے بیچ رکھا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ جی میں کوشش کروں گی، میں دوبارہ کب آؤں؟ مریض خاتون نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ لیجیے اپنا کارڈ، میں نے تاریخ لکھ دی ہے۔ اوکے میڈم۔ سفیان کارڈ بہن سے لے کر دیکھتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ مزنہ نے ایک گہری سانس لے کر سر کو آگے پیچھے ہلایا اور پھر ہتھیلی پر ٹھوڑی رکھ کر کونی میز پہ ٹکائے کچھ سوچنے لگی۔ میڈم آپ کے لیے پھر فون ہے۔ چپڑاسی نے دروازہ بجا کر اندر آ کر پیغام سنایا۔ وہ باہر کاؤنٹر پر آ گئی، جہاں ٹیلی فون آپریٹر رضوانہ اپنی خوش اخلاقی مسکراہٹ سمیت اس کی منتظر تھی۔ ہیلو، مزنہ نے میز پر رکھے ریسیور کو کان سے لگا کر اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے پرسکون انداز میں مخاطب کیا۔ ہیلو، اس کے لہجے میں استفہام تھا۔ ہیلو، اب کی بار اس نے زور دے کر پوچھا، مگر دوسری جانب بدستور خاموشی طاری رہی۔ پھر کسی نے بہت آہستگی سے ریسیور رکھ دیا۔ مزنہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون تھا فون پر؟ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے نظر ملائے بنا بظاہر بے نیازی سے پوچھا۔ کوئی حمزہ علی تھے، آپ کی خیر خیریت دریافت کر رہے تھے۔ میں نے کہا آپ ہولڈ کریں، میں بلا دیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے انتظار کرنے کے بعد لائن کاٹ دی ہو، رضوانہ نے خیال ظاہر کیا۔ لائن ہی تو نہیں کاٹی، مزنہ نے دل میں سوچا۔ پچھلے 5 سال سے یہ نام، یہ انجانا سا رابطہ اور رشتہ برقرار تھا۔ 5 سال ہو گئے تھے اسے خوار ہوتے ہوئے، زیست کے جنگل میں تنہا بھٹکتے ہوئے، مگر وہ جہاں بھی رہی بغیر کسی براہ راست ملاقات یا بات چیت کے وہ اس کی خبر گیری کرتا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی پرواہ کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ اسے بھول ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بھی اس 5 برس
طویل اور صبر آزما مدت میں اسے ایک پل نہیں بھولی تھی، وہ بھول سکتی ہی نہیں تھی۔ ان کا اتنا گہرا، ایسا نہ ختم ہونے والا رشتہ تھا کہ دونوں ہی نہیں بھلا سکتے تھے۔ سر کہہ رہے ہیں اگر آپ فارغ ہیں تو ان کے روم میں آ جائیں۔ زہرا حسن کے بلانے پر وہ کاؤنٹر سے سیدھی انہی کی طرف چلی گئی۔ آئیے بی بی زہرا حسن 60 سال کے باریش، خوش و وضع، نہایت دیندار اور اپنے پیشے سے عشق کی حد تک مخلص تھے۔ انہوں نے ہی ہولسٹک میڈیسن میں فرانس سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد سعید پور روڈ پر اپنا ایک چھوٹا سا ہاسپٹل کھولا تھا، جہاں دماغی و ذہنی امراض کے ماہرین کے ساتھ ساتھ روحانی اور نفسیاتی امراض کے ماہر ڈاکٹر تعینات کیے گئے تھے۔ ادارہ اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ تھا، جس نے کچھ ہی مدت میں اپنی بہت اچھی ساکھ بنا لی تھی۔ ایک کیس ہے مزنہ بی بی، ایک انڈسٹریلسٹ کی بیوی شدید فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ان کی ذہنی حالت اس درجہ مخدوش ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلنا چھوڑ چکی ہیں۔ وہ علاج کے لیے بھی ہاسپٹل آنے پر رضامند نہیں۔ آپ ذاتی طور پر ان کے گھر جا کر ان کے ساتھ سیشن کریں۔ ان کے شوہر میرے کلائنٹ رہ چکے ہیں اور انہوں نے مجھ سے خصوصی درخواست کی ہے۔ آپ اس ایڈریس پر جانا پسند کریں گی؟ اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے سر۔ گاڑی تو اس کے پاس تھی ہی، سو خاموشی سے کارڈ اٹھا کر ان سے اجازت لے کر نکل آئی۔ یوں بھی اس کے ڈیوٹی آورز پورے ہو چکے تھے۔ اتنی لیٹ آئی ہو آج؟ مزنہ کے ہارن بجانے پر ثنا گیٹ کھولنے آئی تھی۔ وہ گاڑی لاک کر کے پلٹی تو ثنا نے فکرمندی سے استفسار کیا، ہاں یار، وہ سر نے ایک ایسی اپائنٹمنٹ ذمہ لگا دی تھی جسے اس کے گھر جا کر ڈیل کرنا تھا، مگر تم تو اس قسم کے کیس نہیں لیتیں۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر آ گئیں۔ لیتی تو نہیں ہوں، مگر سر نے کہا تو مجھ سے انکار نہیں ہوا۔ وہ میرے استاد بھی ہیں اور ایک لحاظ سے محسن بھی، کہ انہوں نے 4 سال پہلے ایک قطعی اناری لڑکی کو اپنے ہاتھ جاب دی، جس کا ایم ایس سی سائیکالوجی کا ابھی رزلٹ بھی نہیں نکلا تھا۔ آج 4 سال بعد میں اپنے شعبے میں کتنا تجربہ حاصل کر چکی ہوں۔ اسپیشلائز کرنے اور ایم فل کرنے میں بھی ان کا ہی ہاتھ تھا۔ یہ انہی کی مشفقانہ حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے کہ آج نہ صرف تعلیم اور اچھی پوسٹ حاصل کر چکی ہوں، بلکہ ایک عدد گاڑی کی بھی مالک بن چکی ہوں۔ ارے بھائی، اتنے برسوں سے کما رہی ہو، کوئی آگے پیچھے تو ہے نہیں جس پر لگاؤ؟ رقم کو جمع ہی ہونا تھا۔ پھر تم نے جمع شدہ رقم کو گاڑی میں تبدیل کر دیا۔ کھانا کیا پکایا ہے؟ سخت بھوک لگ رہی ہے۔ مزنہ خلاف مزاج بےصبری کا مظاہرہ کر گئی تھی۔ ثنا جلدی آ جاتی تھی اسکول سے، اس لیے رات کے کھانے کی ذمہ داری اسی نے اٹھا رکھی تھی۔ رہی غزل تو اس کا موڈ ہوتا تو کھانے میں ہاتھ بٹا دیتی، نہیں تو اپنے اوٹ پٹانگ مشغلوں میں مست رہتی۔ ثنا کو ویسے بھی گھر کے کام کاج کا شوق رہا تھا، اس لیے غزل کے عدم تعاون کا گلہ یا غصہ نہیں کرتی تھی۔ مسالے والی بھنڈی بنائی ہے؟ ویسے محترمہ کو عارضہ کیا ہے؟ ثنا اس کے کیسز میں ہمیشہ گہری دلچسپی رکھتی تھی۔ ڈپریشن، اس نے اختصار سے کام لیا۔ کس چیز کا؟ کچھ نہ کرنے کا ڈپریشن؟ میں سمجھی نہیں۔ ثنا نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ اپنے ورتھ لیس، بیکار ہونے کا ڈپریشن۔ ثنا، کام کرتے رہنا ہماری مادی ضرورت ہی نہیں ہے، ذہنی ضرورت بھی بن چکا ہے۔ انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے اپنی اہمیت اور ذات پر اعتماد حاصل ہوتا ہے، وہ اپنے ہنر پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے۔ سچ پوچھو تو مصروفیت اور ہلکی پھلکی پریشانیاں زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کے لیے بہت ضروری ہوا کرتی ہیں، کیونکہ مسائل سے لڑ کر ہم میں اپنی ذات کا فخر اور مضبوطی جاگتی ہے۔ کام کی ذمہ داریاں ہوں تو ہمیں اپنا آپ معتبر اور کارآمد محسوس ہوتا ہے۔ مسز وسیم کو سب کچھ حاصل ہے، بے پناہ دولت، پرتعیش محل نما گھر، بے شمار نوکر چاکر، اور ہر آسائش ہتھیلی کے نیچے منتظر پڑی رہتی ہے۔ شوہر دن رات بزنس بڑھانے میں لگا رہتا ہے۔ بچے آیا نے پال پوس کے اس قابل کر دیے کہ انہیں بورڈنگ میں ڈالا جا سکے، سو یہ موصوفہ فارغ کی فارغ۔ اتنی فراغت رہے تو ذہن الجھے گا نا۔ تم نے سنا نہیں، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ وہ بھی فضول اور بیکار سوچوں میں الجھ کر ذہنی مریض بن گئی ہیں، جسے سائیکالوجی میں ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ تم نے ان کو کیا مشورہ دیا؟ ثنا نے ٹھوڑی ہتھیلی پر ٹکا کے اشتیاق سے پوچھا۔ کچھ ایسے کام کرنے کو جو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے اور اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کیے جائیں۔ نمود و نمائش کے لیے این جی اوز اور دیگر سماجی تنظیموں کے میلے ٹھیلے بہت ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ دولت کے اس بوجھ کو بہت تھوڑا سا اللہ کی مخلوق میں بانٹ کے دیکھیے، آپ کی بوجھل سانس خود بخود ہلکی ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ یہ تقسیم اس طرح ہو کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان کا شکر ادا کریں، اور شکر اور ذکر کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، لہٰذا نماز قائم کریں۔ جواب میں انہوں نے بڑبڑ نہیں کی۔ ثنا نے پوچھا،
میرے سامنے تو نہیں کی، البتہ دل میں ضرور کی ہوگی۔ زرار حسن نے بہت پہلے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ بچپن میں نماز اس طرح قائم کرتے تھے کہ ان کے والدین نے ان کے ذہن میں ڈال دیا تھا، اگر کوئی نماز چھوڑ دو گے تو ضرور تمہارے ساتھ کچھ برا ہوگا، یا امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، یا استاد سے کسی بات پر ڈانٹ کھاؤ گے، یا دوست تم سے روٹھ جائیں گے۔ اس لالچ اور خوف کی بنا پر وہ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ پھر جوں جوں بڑے ہوتے گئے ان کی یہ سوچ پختہ ہوتی گئی۔ وہ آج بھی اپنے ساتھ ہونے والے ناپسندیدہ واقعے کو اس بات سے جوڑتے ہیں کہ آج فلاں نماز نہیں پڑھی یا بے دلی سے پڑھی تھی، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ اس طرح انسان لاشعوری طور پر اپنے فائدے اور بہتری کے لیے نمازوں کی پابندی رکھتا ہے۔ میں بھی کئی برسوں سے یہی کر رہی ہوں۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ گرمیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ پارکنگ ایریا میں آ کر گاڑی کھول کر اندر بیٹھی تو ایک دم تپش کا احساس ہوا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ پارکنگ سے گاڑی نکال چکی تھی۔ اس کو فون کرنا چاہیے، یہ کہنے کے لیے کہ میرا یہ خاموش خیال کرنا چھوڑ دے، سمجھ لے کہ ہم میں کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یوں بھی رشتہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ جو سمجھا تھا وہ سراب نکلا، جھوٹ اور فریب نکلا۔ پھر یہ بے وجہ کا تعاقب اور خبرگیری کیوں؟ وہ خود سے الجھتے ہوئے بے دھیانی کے عالم میں اسلام آباد ہائی وے پہ گاڑی دوڑا رہی تھی۔ عصر کے بعد کا ٹائم تھا۔ بڑا ٹھہرا ٹھہرا دھیما سا اجالا اور نرم و لطیف ہوا سحر طاری کر رہی تھی۔ وقت اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ میرے اطراف میں جلوہ گر ہے۔ پھر مجھ میں صحرا جیسی پیاس اور سناٹا کیوں اتر آیا ہے؟ اس نے کچھ سوچ کر I-83 کی طرف گاڑی موڑ دی۔ علی انکل گھر پر ہیں؟ اس کے بیل بجانے پر ان کا نوکر باہر آیا تھا۔ جی اسٹڈی میں ہیں۔ وہ ان کے اسٹڈی روم میں چلی آئی۔ میں بہت پریشان ہوں علی انکل، وہ بغیر کسی تمہید کے سلام دعا کے بعد بولی۔ علی انکل بابا مرحوم کے گہرے دوستوں میں شمار ہوتے تھے اور ان کے تمام تر رازوں کے امین بھی رہے تھے۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی کے باپ تھے۔ تینوں شادی شدہ تھے۔ لڑکے امریکہ میں سیٹل تھے اور بیٹی کراچی بیائی گئی تھی۔ بیوی کو چند سال پہلے فالج ہو گیا تھا، سو وہ بستر اور اپنی خادمہ تک محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ کمال ہے، ایک روحانی نفسیات کا معالج بھی پریشان ہو سکتا ہے۔ وہ ازرائے تعفنن چھیڑخانی کر رہے تھے۔ جی ہاں، کیونکہ وہ بھی انسان ہوتا ہے۔ وہ خفگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا، یہ آج کی تازہ خبر ہے۔ ویسے اس پریشانی کا نام حمزہ علی تو نہیں ہے؟ بڑی گہرائی تک پہنچ کر کھوج لگایا تھا۔ مزنہ اضطراری انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے بھی فون کرتا رہتا ہے وہ۔ چند لمحوں کے مکمل سکوت کو علی انکل کی سنجیدہ آواز نے توڑا تھا۔ کیوں؟ بے اختیار اس نے سر اٹھایا۔ تمہارے بارے میں ہدایات نشر کرنے اور تم سے باخبر رہنے کے لیے، انہوں نے سگار منہ میں دباتے ہوئے کہا۔ اور میں پوچھتا ہوں برخوردار، جب کوئی رشتہ نہیں رہا تو کیوں اتنی دور بیٹھ کے بے تاب رہتے ہو؟ ویسے تم نے بھی حماقت کی مزنہ۔ نہیں انکل، اس نے تڑپ کر کہا۔ میں مر کر بھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ… وہ چپ ہو گئی۔ وہ بات مرنے کی نہیں، جینے کی تھی۔ زندگی گزارنے کا ڈھنگ تھا۔ کسی طرح کی کوئی قانونی و معاشرتی رکاوٹ نہیں تھی۔ رکاوٹ تمہارے جذبات بنے تھے۔ تم دونوں کے غیر عملی نظریات نے یہ دن دکھائے۔ کیا کچھ انوکھا ہونے چلا تھا؟ سب کچھ ایسا ہی تھا جو ایسے کیسز میں ہوا کرتا ہے، ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے اپنی پریشانی شیئر کرنے آئی تھی، ڈانٹ کھانے نہیں آئی تھی۔ وہ بسورتے ہوئے بولی۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اس وقت میرے ساتھ کچن تک چلو۔ میں نے ایک بڑی مزیدار ڈش بنائی ہے۔ یہ نہایت خوشگوار اتفاق ہے کہ تم ادھر چلی آئیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھانا بنانے اور اس میں ورائٹی لانے میں علی انکل کو کمال حاصل تھا۔ آئے دن نت نئے تجربے کرتے رہتے تھے۔ بات یہ ہے بیٹا جانی کہ یہ زندگی ہے تو پھر اس کو بسر بھی کرنا ہے۔ قیام کرنے سے پہلے سفر بھی کرنا ہے، کچھ احتراز بھی کرنا ہے اس گلی سے، ہمیں کسی بہانے ادھر سے گزر بھی کرنا ہے۔ وہ بھی یہی کر رہا ہے اور تم بھی، حالانکہ دونوں ہی یہ بات سمجھتے ہو کہ یہ تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہے، اب اس کا کوئی انجام ہونا چاہیے۔ وہ شیشے کا باؤل فریج سے نکال رہے تھے۔ یہ کیا ملغوبہ ہے؟ اس نے پنک کریمی سے امیزے کو شوق سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بس ذوق لڑکی، یہ فروٹ ٹرائفل ہے اور میری ہاتھ کی وہ اسپیشل چیز ہے جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے اور جو مہمان آتے ہیں ضرور اس کی فرمائش کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی شیشے کی خوبصورت پیالی میں ٹرائفل نکالنے لگے۔ بنایا کیسے ہے؟ اس نے چکھا تو بے اختیار پوچھ لیا۔ تمہیں پسند آیا؟ وہ خوش ہو گئے۔ بہت بڑی لذیذ چیز ہے۔ اس میں سیب، کیلا اور انار ڈالے ہیں نا؟ ہاں۔ پھر وہ اسے مکمل ترکیب سمجھانے لگے۔ یہ تو بہت آسان ترکیب ہے، میں بھی ٹرائی کروں گی، ثنا کو بتاؤں گی، اسے فارغ وقت میں تجربات کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ ثنا وہی لڑکی ہے نا جس کی اپنے خاوند سے علیحدگی ہو گئی ہے؟ وہ علی انکل سے ہر بار ڈسکس کر لیتی تھی۔ یہ بھی اسی نے بتایا تھا؟ جی انکل، آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں جس کے پاس جاتی یا رہتی۔ زندگی گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تو چاہیے تھا۔ کیا آنٹی نے ٹرائفل چکھا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔
ٹھیک ہے، میں انہیں دے آتی ہوں اور مل بھی لیتی ہوں، اس کے بعد واپس چلوں گی۔ ذرا دیر تو رکو۔ نہیں، ثنا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے اسکول سے بھی چھٹی کی ہے آج۔ غزل تو رات کو دیر سے آئے گی، ثنا اکیلی ہوگی۔ وہ اس کی تیمارداری کے خیال سے عجلت میں وہاں سے نکلی تھی۔ گھر آئی تو ثنا بخار سے تپ رہی تھی۔ ارے تمہیں تو اچھا خاصا ٹیمپریچر ہو رہا ہے۔ وہ تھرمامیٹر چیک کرنے کے بعد پریشان ہو کر ثنا کو دیکھنے لگی۔ ہم جیسوں کو نزلہ بخار کیا کہتا ہے مزنہ بیوی؟ ثنا ہمت کر کے بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ 2 پیناڈول کھائی ہیں، چائے تم پلا دو۔ 2-3 گھنٹوں میں پسینہ آ جائے گا تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ہم تو عادی ہیں ایسی معمولی بیماریوں کے، وہ نقاہت سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے مزنہ، جب میری اور ایاز کی شادی ہوئی تو اس وقت میرے کیا خواب تھے۔ ایک پرسکون اور پیار بھرا گھر، مناسب سہولتیں، ذمہ داری نبھا کر سکون کی بے فکر نیندیں اور رشتوں کا تحفظ۔ تم جانتی ہو میری اور ایاز کی لو میرج تھی۔ اچھا یہ ہوا کہ والدین بھی مان گئے، یوں شادی ہو گئی۔ بے انتہا خوشیوں اور خواہشوں کے جھرمٹ میں وہ ماضی کے مرغزاروں میں اترنے لگی۔ جانتی ہو پھر کیا ہوا؟ ہاں ہاں جانتی ہوں، تم خواہ مخواہ اپنا دماغ نہ الجھاؤ۔ چلو شاباش لیٹ جاؤ۔ مزنہ چاہتی تھی وہ ماضی کی تلخیاں یاد کر کے خود کو دکھی نہ کرے، لیکن وہ کہیں اور جا پہنچی تھی۔ اس کی نظریں خلا میں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ بکھرے ہوئے بالوں کی لٹیں گلے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ وہ ملگجے سے سبز شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ سانولا چہرہ اس وقت بڑا پھیکا اور بے رنگ ہو رہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے ایاز کے چہرے کے سارے نقاب اتر گئے۔ میں سمجھتی تھی وہ بہت حساس، محنتی اور ذمہ دار مرد ہے۔ ایک عورت ایسے ہی بھرپور مرد کے خواب دیکھتی ہے، لیکن وہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ دنوں میں اس کی حساسیت بے حسی میں بدل گئی۔ اس کا محنتی پن کاہلی و آرام طلبی کے روپ میں ڈھل گئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ مرد عورت کے دل شکار کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری سے اس کی پسند کا چولا پہنتا ہے۔ پھر جب اس عورت کو حاصل کر لیتا ہے تو اپنی اصلی رنگ ڈھنگ میں آ جاتا ہے۔ عورت سمجھتی ہے مرد بدل گیا ہے، حالانکہ وہ بدلتا نہیں ہے، اپنی اصل پہ واپس لوٹتا ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ سسرال والوں نے اس پر دباؤ ڈالا، تمہاری نوکری تو چھٹ گئی ہے، مگر تمہاری یہ ایم اے پاس بیوی کس دن کام آئے گی؟ اس سے کہو نوکری کرے۔ سو میں نے نوکری کر لی، کیونکہ ایاز پر ماں باپ کے علاوہ 3 جوان بہنوں اور 4 بھائیوں کی ذمہ داری تھی۔ میں نے اس اسکول میں نوکری کی جہاں 2 شفٹیں لگتی تھیں، صبح اور شام کی۔ زیادہ کمانے کے چکر میں نے دونوں شفٹوں میں جاب کر لی، تنخواہ دگنی ہو گئی۔ ایاز جو عارضی طور پر چھوٹی موٹی نوکری کر رہا تھا، وہ مزید ریلیکس ہو گیا۔ بس ہوا یوں کہ میری جان شکنجے میں آ گئی۔ ایسی حالت میں عورت کا جی اور سا ہو جاتا ہے، خواہ مخواہ تھکتی ہے، ذہنی و جسمانی طور پر کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایک طرف 2 شفٹوں کی لمبی ڈیوٹی، پھر گھر آ کر ایاز کی جلی کٹی اور سسرالیوں کے طعنے کہ صبح 7 بجے نکلتی ہے، رات کے 7 بجے گھر میں قدم رکھتی ہے، گھر کا کچھ ہوش ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میں واپس آ کر جتنا مجھ سے ہوتا تھا گھر کے کام نپٹاتی تھی۔ اکثر رات کو دیر تک ڈسٹنگ، واشنگ اور برتن جھاڑو وغیرہ کے کام نپٹا کے بستر پہ آتی تھی۔ چلو سسرالی گئیں تو دکھ نہیں ہوتا، مگر اپنا خاوند ہی اپنی ذمہ داریاں نہ سمجھے تو کس کو کہیں۔ بعض اوقات پوری پوری رات ہماری بحث و مباحثے میں گزر جاتی تھی۔ تنخواہ آتی تو میں اسے سونگھے بغیر ایاز کی ہتھیلی پہ رکھ دیتی تھی، مگر پھر بھی میرا مقام اس گھر میں ایسا تھا جیسے کوئی بیکار استعمال شدہ پھٹا ہوا کپڑا۔ خاوند سمجھتا تھا گویا میں عیاشی کر کے آتی ہوں باہر سے۔ نتیجہ اس ٹینشن کا یہ ہوا کہ وقت سے پہلے میرے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی، مگر وہ زندہ نہ بچ سکا، اور پھر کچھ ایسی پیچیدگی ہوئی کہ میں دوبارہ ماں بننے کے قابل نہ رہی۔ ہاں ہاں سب جانتی ہوں میں، کیوں یاد کر کے اپنے زخم کریدتی ہو؟ اچھا کہو تو ٹی وی لگا دوں؟ مزنہ اس کا دھیان بٹانا چاہتی تھی۔ 1.5 سال مزید گزرا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایاز کا دبئی کا ویزا لگ گیا۔ میں نے سارا زیور بیچ کے اس کے ٹکٹ ویزے کے پیسے پورے کیے، وہ دبئی چلا گیا۔ میں پیچھے اپنے سسرال کو پالتی رہی۔ پھر جب ایاز کا کام جم گیا اور گھر میں پیسے آنے لگے تو میں نے ارادہ کیا کہ اب یہ ڈبل شفٹ کا کام چھوڑ دوں۔ میرے ساس سسر ناراض ہونے لگے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اب مجھ سے اتنی مشقت نہیں ہوتی تھی۔ یوں بھی ایاز اچھی خاصی رقم بھیجتا تھا جو گزارا کرنے کے لیے بہت کافی تھی، اس لیے میں نے دوسری شفٹ کی جاب چھوڑ دی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ مزنہ متاسفانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی عرصہ بعد اطلاع آ گئی کہ ایاز نے دبئی میں کسی پاکستانی فیملی میں شادی کر لی تھی۔ وہ وطن واپس آیا تو اس حسینہ کو ساتھ لے کے آیا اور اپنے والدین کے کہنے پر مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیا، کیونکہ اب میری ضرورت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا تم بانجھ ہو، اولاد تو تم سے ہو نہیں سکتی، پھر خواہ مخواہ باندھنے کا فائدہ۔ یوں میں 4 سال بعد طلاق کا ٹیکہ ماتھے پر سجائے اس گھر سے نکل آئی۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، گھر کرائے کا تھا،
کس کے پاس جاتی، سو ادھر چلی آئی۔ نوکری تو شکر ہے جاری تھی، ہاں دوبارہ سے سیکنڈ شفٹ بھی جوائن کر لی۔ جتنی فرصت ملتی دکھ اتنے ہی دل کو چھیدتے تھے، اس لیے ثنا تھک کر چپ ہو گئی۔ مزنہ نے ٹی وی لگا دیا تھا، کوئی دلچسپ ڈرامہ آ رہا تھا جسے دونوں عزم دلچسپی سے دیکھنے لگیں۔ بعض اوقات کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا ہے نا؟ ثنا نے دوبارہ مزنہ کو مخاطب کیا۔ کوئی سوچ، کوئی منظر دل پہ چھائی یاسیت اور مایوسی کو دور نہیں کر پاتا۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے لیے گرم گرم سیویاں بنا دوں، تمہاری طبیعت ایک دم سنبھل جائے گی۔ وہ جان بوجھ کر اس موضوع پر دھیان نہیں دے رہی تھی تاکہ ثنا مزید بد دلی اور رنجیدگی کا شکار نہ ہو۔ مرضی ہے تمہاری، میرے نزدیک تو یہ خواہ مخواہ کا تکلف ہوگا۔ میرا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ میرے ہاتھ کی بنی سیویاں کھاؤ گی تو خود بخود جی چاہنے لگے گا۔ مزنہ اٹھ کے کچن میں چلی گئی، سیویاں بنا کے لائی تو غزل بھی آ چکی تھی۔ اس کی اور ثنا کی نوک جھونک حسب معمول عروج پر تھی۔ کیوں خواہ مخواہ ٹکے ٹکے کے لوگوں کے آگے اپنا آپ گروی رکھتی ہو، اپنی عزت نفس کو ان کے پرغرور قدموں کے نیچے کچلواتی ہو؟ مزنہ نے تحمل سے کہا۔ غزل کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ سال 1.5 سال ہونے لگا ہے تمہیں ایک اسٹوڈیو سے دوسرے اسٹوڈیو میں رلتے اور بے مول ہوتے ہوئے، کیا حاصل ہوا ہے بھلا؟ ثنا آج اسے کھری کھری سنانے پر تلی ہوئی تھی۔ تم دونوں مل کر کیوں مجھے ذہنی ٹارچر کرتی رہتی ہو؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر چیخنے لگی۔ میک اپ کی تہوں کے پیچھے کچھ چٹخ رہا تھا۔ جیلس، خواہ مخواہ چڑیلوں کی طرح میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں دونوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ٹیپ آن کرنے لگی۔ ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ مزنہ نہایت غور سے غزل کو تیز میوزک پر رقص کی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میرے کسی فعل کی کوئی وجہ نہیں ہوا کرتی۔ غزل تھک گئی تو کیسٹ بند کر کے دھم سے اس کے پاس آ گری۔ تم اپنے سوتیلے باپ کی مذموم حرکت کا انتقام خود سے لے رہی ہو، مزنہ نے آہستگی سے کہا۔ غزل کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے کانپتے ہاتھوں کے ناخن چبانے لگی۔ مت یاد دلاؤ مجھے کچھ بھی، اس کی آواز مرتعش تھی۔ مجھے بھی نہیں پتہ تھا، مجھے تمہاری زبانی پتہ چلا سب کچھ۔ کب؟ کیا پتہ چلا؟ وہ اس سے رخ پھیر کر پوچھنے لگی۔ کل تم رات کو اپنے لاشعور میں بھٹک گئی تھی، اسی دوران تم نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں انکشافات کیے۔ کیا انکشافات کیے میں نے؟ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنے غیر شرعی اور غیر اخلاقی فعل پر فخر اور رٹائی سے ہنسنے والی لڑکی اپنے ماضی کے اس شرمناک حادثے پر نظر نہیں ملا رہی تھی جس میں اس کا کوئی دوش نہیں تھا۔ تم نے بتایا کہ تمہاری ماں نے دوسری شادی جس آدمی سے کی تھی وہ پرلے درجے کا عیاش اور شرابی انسان تھا۔ تمہاری امی کی بھی شادی کے بعد ہی پتہ چلا۔ پھر ایک حادثے میں تمہاری امی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تم سیکنڈ ایئر میں تھی۔ تمہارے سوتیلے باپ نے ایک دن شراب کے نشے میں دھت ہو کر تمہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ اس حادثے نے تمہیں ذہنی و روحانی طور پر تباہ کر دیا۔ تم کئی ہفتے ہسپتال میں رہیں، پھر صحتیاب ہوتے ہی سوتیلے باپ کا گھر چھوڑ کر دارالامان چلی گئیں، اور وہاں جا کر تمہیں ایسے بہت سے سوتیلے باپ ٹکرائے جن کو ادارے کے مالکان کے حکم اور زور زبردستی پر تمہیں خوش کرنا پڑا۔ پھر کافی جدوجہد کے بعد ایک ٹریولنگ ایجنسی میں نوکری حاصل کی، اور پھر دارالامان چھوڑ دیا اور یہاں کرائے پر رہنے لگیں۔ پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، تم نے اس کا انتقام خود سے لینا شروع کر دیا۔ غزل، پہلی بار ظلم معاشرے کے افراد نے تم پر کیا، اور اس کے بعد متواتر ظلم تم خود اپنے وجود پر اور روح پر کر رہی ہو۔ ماضی کی بھیانک اور اذیتناک پرچھائیوں سے پیچھا چھڑانے کا یہ طریقہ سراسر غلط اور گناہ ہے۔ ہم نے بھی اپنا ماضی پھولوں کے بستر پر نہیں گزارا، جانے کون کون سے پل صراط عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ راستے کی مشکلات کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ انہیں دور کرنے کے بجائے راستہ ہی بدل لیا جائے، سیدھی پٹری چھوڑ کے پچھتاوے کی ٹرین پکڑ لی جائے۔ تمہارا مطلب ہے وہاں رہ کر ان کی مرضی سے اپنا آپ فروغ کرتی رہتی؟ وہ سرخ چہرہ اور آگ برساتا لہجہ لیے مزنہ کی طرف پلٹی تھی۔ نہیں، تم ان کے چنگل سے آزاد ہو کر یہاں رہ کر ایک شریفانہ اور باوقار زندگی کا آغاز کرتی، اس غلاظت میں نہ دھنستی۔ مگر کس بھرتے پر؟ استہزیہ بولی۔ ٹریولنگ ایجنسی میں مجھے نوکری میری اعلیٰ تعلیمی اسناد کی بنا پر نہیں ملی تھی، مالکان کو لبھانے، رجھانے اور ادائیں دکھانے پر ملی، وگرنہ ایف اے پاس لڑکی جاب کے میدان میں کس جگہ فٹ بیٹھتی ہے تم بخوبی جانتی ہو۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ تم کسی آفس میں ہی جاب کرتی، کوئی اسکول دیکھ لیتی، ہاں، اور وہاں سے ملنے والے 1800 یا زیادہ سے زیادہ 2000 میرے لیے بہت کافی رہتے۔ وہ مذائقہ خیز انداز میں سر ہلانے لگی۔ 2500 تو اس جگہ رہنے کا کرایہ ہے،
پھر کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور ہزار ضروریات زندگی ہیں، وہ کہاں سے پوری ہوتی؟ تم اپنے گناہ کو جائز فعل قرار دینے کے لیے فضول دلیلیں دے رہی ہو۔ اگر تنخواہ کم ملتی تو تم کسی چھوٹے موٹے علاقے میں رہائش پذیر ہو جاتی جہاں کرایہ بھی کم ہوتا، پھر بتدریج BA کر کے کسی اچھے اسکول میں اپلائی کر دیتی۔ ہاں، تمہاری جیسی مسلح اعظم کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے، وہ تلخی سے بولی۔ خود پہ بیتی ہوتی تو پتہ چلتا، خود پر تو جانے کیا کیا بیت چکی ہے، اب میں تم سے کیا بحث کروں؟ بزدہ کے چہرے پر ایک مزمل سے مسکراہٹ جھلک دکھا کر معدوم ہو گئی۔ بہرحال توبہ کا در آنکھ بند ہونے سے پہلے تک ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اب بھی وقت ہے۔ کون سا وقت؟ میرے لیے اب کوئی وقت نہیں ہے، وہ یاسیت سے گویا ہوئی۔ بے عصمت اور بے نام و نشان لڑکی ہوں، مشہور زمانہ ہو چکی ہوں، اپنا قیمتی سرمایہ پانی کی طرح بے دریغ بہا چکی ہوں، اب اس معاشرے میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ مجھے خواہ مخواہ کے بہلاوے نہ دو۔ اس کے لہجے کی شکستگی اس کے اندر کی توڑ پھوڑ عیاں کر رہی تھی۔ مگر جگہ تو وہ بھی تمہارے لیے نہیں ہے جہاں جا کر تم اپنا آپ خوار کرتی ہو۔ اس اندھیر نگری کا پیچھا چھوڑ دو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ مجدہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ میرے بھلائی تو کسی چیز میں بھی نہیں رہی بھولی لڑکی، وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ میری فلاح کے راستے تو کب کے بند ہو چکے۔ بہرحال اس لاحاصل بحث کو جانے دو۔ ثنا بتا رہی تھی گروسری کا سامان لانا ہے، گاڑی تو ہے تمہارے پاس، چلو چلتے ہیں، مجھے اپنے لیے کچھ ڈریسز بھی دیکھنے ہیں، بلکہ تم لوگوں پہ کچھ فیاضی کرتے ہوئے میں ٹریپرز سے ہلکا پھلکا ڈنر بھی پیک کرا لوں گی۔ مزدہ سر ہلاتے ہوئے گاڑی کی چابیاں ڈھونڈنے لگی۔ غزل بیگم جو شاپنگ کے لیے لور لور پھرنا شروع ہوئی تھیں تو مزدہ کو بری طرح تھکا مارا۔ یار خدا کا واسطہ ہے جلدی سمیٹو، جو لینا ہے کرنا ہے جلدی کرو، کون سی خاص چیز ڈھونڈ رہی ہو جو مل کے نہیں دے رہی؟ وہ آخر میں تقریباً برس پڑی۔ غزل کسی اور طرف متوجہ تھی۔ اے مزدہ ذرا اس ہینڈسم کی طرف دیکھو یار، یہ کیا غضب آدمی ہے، کیا ڈریسنگ ہے، اور چہرے پہ کیسی بے نیازی اور روبدار ہے۔ میں تو گئی مزدہ، وہ اتنی دیر سے ایک ٹک دیکھ رہی تھی، مجبوراً مزدہ کو بھی دیکھنا پڑا۔ دیکھتے ہی اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ حمزہ علی اس کے لب بے آواز متحرک ہوئے تھے، وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ پھر وہ اچانک مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا دوسرے پلازے میں کہیں غائب ہو گیا۔ غزل اپنی دنیا میں گم تھی، وہ اس کے چہرے کا تغیر محسوس نہیں کر سکی تھی، مگر مزدہ کے لیے ایک قدم آگے اٹھانا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل گھسیٹتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہی تھی، اس کے قدم آگے اور ذہن پیچھے بہت پیچھے جا رہا تھا، وہاں جہاں ایک حماد اور ایک اسرا ہوا کرتے تھے۔ تمہاری خوشی کے لیے میں کیا کروں میری جان، کہو تو جان دے دوں؟ حماد بہت دکھی ہو کر اسرا کے گلابی رخساروں پر چمکتے موتی جیسے آنسوؤں کو پونچھ رہے تھے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں۔ اسرا نے تڑپ کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بس کہیں سے مجھے صبر لا دیں حماد، بہت بڑا خسارہ ہوا ہے میرا، مجھے قرار نہیں آ رہا ہے، دل کسی بھی چہرے سے نہیں بہلتا حماد، میں کیا کروں؟ بتائیں کہاں جاؤں؟ یہ سونا آنگن، یہ دل دہلا دینے والی خاموشی، یہ سرد و سپاٹ دیواریں، یہ تنہائی، یہ سب مل کر میری جان لے لیں گے ایک دن۔ زندگی ہر روز ایک جیسی لگتی ہے، پھر ایک سی شامیں، ایک سی راتیں، میرا دل گھٹ جائے گا اس گہری کالی تنہائی میں۔ حماد اسے روتا دیکھ کر بری طرح بے چین ہو رہے تھے۔ وہ بہت محبت کرنے والے صابر و قانع قسم کے شور واقع ہوئے تھے۔ شادی کو 9 سال بیت چکے تھے، مگر آنگن ہنوز خالی تھا۔ اب تو امیدیں بھی دم توڑتی جا رہی تھیں۔ پھر اس کا ایک ہی حل نکلتا ہے اگر تم آمادہ ہو تو۔ بہت سوچ سمجھ کر حماد نے اسرا سے اس موضوع پر بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ ہم کوئی بچہ گود لے لیتے ہیں، لے پالک۔ ایک لمحے کو اسرا کی سونی ممتا کی کوکھ سے ہونک سی اٹھی تھی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ مگر حماد میری 2 شرطیں ہیں، ایک تو وہ صرف چند دنوں یا ہفتوں کا ہو، دوسرا جس کے بارے میں 100% یقین ہو کہ وہ شریف ماں باپ کا خون ہے اور اس کے ماں باپ کے اولی وارث اس دنیا میں موجود نہ رہے ہوں۔ مجھے وہی بچہ چاہیے جو میری شرائط پر پورا اترتا ہو۔ ٹھیک ہے، میں علی سے بھی مشورہ کروں گا، اسی نے مجھے یہ حل بتایا تھا۔ یوں بالآخر عیدی ہوم میں انہیں مطلوبہ بچہ مل گیا، مگر وہ چھوٹی سی ننھی سی پری تھی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں ماں باپ ہلاک ہو گئے، بچی موجزانہ طور پر بچ گئی تھی۔ 10 دن تک ماں باپ کی لاشیں سرد خانے میں پڑی رہیں، اخبار میں ان کے ID کارڈ بھی چھاپے گئے، مگر کوئی پوچھنے نہیں آیا تو لاوارث سمجھ کر دفنا دیے گئے۔ بچی کچھ دن پہلے ہمارے پاس آئی ہے، اس کی عمر اندازتاً 3 مہینے ہوگی، انتظامیہ کے سربراہ نے آگاہ کیا۔ اسرا نے نازک سے نقش و نگار والی اس گلابی گلگتنا سی بچی کو دیکھا تو اس کا جی قابو میں نہ رہا، لپک کر گود میں اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔
سر یہ بچہ کسی طرح نہیں بہل رہا۔ آیا 2.5 سالہ دلکش صورت اور سنجیدہ تاثرات کے حامل ایک بچے کا بازو تھامے عاجز ہو کر اندر آئی تھی۔ بچے کا چہرہ آنسوؤں سے تربتر تھا۔ ہر طرح سے کوشش کر لی ہے مگر اس کا رونا ختم نہیں ہو رہا۔ آیا تفصیل سے اپنا دکھڑا سنا رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ حماد بہت غور سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ جناب پچھلے ہفتے پنڈی میں بم دھماکہ ہوا تھا۔ بچہ کار میں تھا جو کہ اس شاپنگ ایریا سے کافی دور پارک کی گئی تھی، اس لیے بچ گیا۔ اس کا باپ اور 1-2 مزید لوگ اس دھماکے میں ختم ہو گئے۔ ماں تو بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، باپ بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ یہ بہت سہما ہوا ہے۔ اسرا غور سے دیکھو تو ذرا حماد جیسے خواب میں بول رہے تھے۔ کتنا پیارا اور منموہنا چہرہ ہے، اس کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ حماد، اسرا ان کی بیوی تھی، کیسے خاوند کی سوچ نہ پڑتی۔ بے قرار تو وہ بھی ہو گئی تھی۔ ٹھیک تو ہے نا، ایک بیٹا ایک بیٹی، ہمارے 2 بچے ہو جائیں گے، فیملی مکمل ہو جائے گی۔ وہ مچل گئی تھی۔ اللہ آپ کو آپ کے نیک ارادوں کی جزا دے۔ انتظامی سربراہ نے مختلف پیپرز پر سائن لینے کے بعد انہیں رخصت کر دیا۔ گھر میں بچے کیا آئے جیسے دور و دیوار سے رونقیں چہکاریں اور زندگی کے تمام رنگ پھوٹنے لگے۔ ان کو ذرا سی تکلیف ہوتی تو وہ ہلکان ہو جاتی تھی، کبھی تھک جاتی تو حماد سے شکایتیں کرتی، اوفو تھکا مارا ہے آپ کے لاڈلوں نے، حمزہ اپنا ہوم ورک نہیں کر رہا، اور مزنہ صاحبہ بضد ہیں کہ وہ ان کی کاپی پر اپنے گل بوٹے بنائیں گی۔ ابھی صرف 10 ماہ کی ہیں اور گھٹنوں کے بل کھسکتی ہوئی حمزہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور وہ کام چھوڑ کر اس سے کھیلنے میں مگن ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیار کرتا ہے اپنی بہن سے، حماد محبت سے کہتے۔ کس ماں کا بیٹا ہے؟ اسرا فخریہ کہتی اور حماد بے ساختہ کہکہا لگانے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے بچوں کی تربیت اتنی اچھی کی تھی کہ لوگ رشک کرتے تھے۔ مزنہ حماد سے 3 کلاس پیچھے تھی مگر پڑھے دونوں ایک ہی اسکول سے تھے۔ دونوں نے ہمیشہ فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ بچوں کے باشعور ہونے پر اسرا نے اور حماد نے انہیں یہ بتانے میں حرج نہیں سمجھا تھا کہ وہ ان کی حقیقی اولاد نہیں تھے بلکہ ایک ادارے سے لائے گئے تھے، مگر تب تک مزنہ اور حماد کی شخصیات اتنی مضبوط اور پر اعتماد بنیادوں پر کھڑی ہو چکی تھیں کہ انہیں کوئی خاص جذباتی دھچکا نہیں لگا۔ تھوڑا سا دکھ اور چبھن تو فطری تھی مگر بہرحال انہیں کسی شدید ذہنی توڑ پھوڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ امی، مزنہ MSc میں آ گئی ہے، اب آپ اس کی شادی کی فکر کریں۔ حمزہ کے انداز میں بڑے بھائیوں والی فکرمندی اور احساس ذمہ داری تھا۔ وہ ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد 2 سال پہلے ایک بہت اچھی جگہ جاب حاصل کر چکا تھا۔ دونوں بچے جوان ہو کر ایسے نکھرے تھے کہ دونوں میاں بیوی ان کی نظر اتارتے نہیں تھکتے تھے۔ سچ پوچھو تو بیٹے میرا دل ہی نہیں چاہتا اسے خود سے دور کرنے کو، انہوں نے مزنہ کے دلکش سراپے کو دیکھتے ہوئے اداسی سے کہا۔ خبردار بھائی، چیٹنگ کرنے یا لگائی بچھائی کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ آپ مجھ سے 3 سال بڑے ہیں اس لیے پہلے آپ کی ہوگی۔ خواہ مخواہ حمزہ نے ہمیشہ کی طرح اسے ستایا۔ پہلے میں اپنی ہونے والی کے لیے میدان صاف کروں گا، پھر لاؤں گا اس بیوٹی کوئن کو۔ اچھا امی، ایک کام کرتے ہیں، میرے ہونے والے کو آپ اس گھر میں رکھ لیں، اس طرح مجھے آپ سے دور بھی نہیں جانا پڑے گا۔ اور مزنہ نے شرارت سے حمزہ کو دیکھا، اور لوگوں کی کوئن کے سینے پر مونگ ڈلنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ شرم کرو، مشرقی لڑکیاں اپنے منہ سے اپنے ہونے والے کا نام نہیں لیتی ہیں۔ حمزہ نے بہن کے لمبے خوبصورت بالوں کو کھینچا تھا۔ بھائی پہلے بھابھی آئے گی، سن لیجئے۔ وہ لاڈ سے پیچھے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے جھکی ہوئی تھی کہ مسز علی چلی آئیں۔ انہوں نے قدرے ناگواری سے یہ نظارہ دیکھا تھا مگر اس وقت کچھ نہیں بولیں۔ وہ ادھر ادھر ہوئے تو بہت خفگی سے اسرا کا گھیراؤ کیا۔ یہ کیا ماچس اور تیلی کا کھیل شروع کر رکھا ہے تم نے اپنے گھر میں؟ اسرا، میں تمہیں اتنا بیوقوف نہیں سمجھتی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ اسرا خاک بھی نہ سمجھی تھی۔ ابھی کیا کچھ اور ہونا باقی رہتا ہے؟ دیکھو تو دونوں کس طرح ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ جب آؤ یہی حال ہوتا ہے، اور یہ لڑکی تو ہر وقت حمزہ کے کندھوں پر سوار رہتی ہے۔ وہ برہمی سے بولیں۔ تو کیا ہوا، وہ اس کا بھائی ہے، دونوں بھائی بہنوں والے لاڈ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، جان چھڑکتے ہیں وہ۔ خواہ مخواہ خود کو اور دوسروں کو فریب نہ دو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ دونوں حقیقی بہن بھائی نہیں ہیں، دونوں کا خون ایک نہیں ہے، وہ جھلائیں۔ مگر یہ بات وہ نہیں جانتے، ان کے جذبات میں وہی پاکیزگی اور شدت ہے جو حقیقی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے۔ پھر ہم بتا کر ان کے ذہن تباہ کیوں کریں؟ تمہیں چاہیے تھا شروع سے بتا دیتی، بچے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے۔ نہ بتا کر تم نے بہت ظلم کمایا ہے۔ کچھ بھی صحیح، وہ ہیں تو ایک دوسرے کے نام محرم، شرعی اور اخلاقی طور پر ان میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ صرف احساسات کی بنیاد پر تم نے دونوں کو ایک رشتے میں باندھ دیا ہے۔ احساسات ہی جو سب کچھ ہوتے ہیں۔ جب احساسات پاکیزہ ہیں تو ہم ان میں آلودگی کیوں دیکھیں؟ بہرحال یہ بات غلط ہے۔ آج تو میں کہہ رہی ہوں، کل کو پوری دنیا کہے گی جب انہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔
وہ برہمی سے گویا تھیں۔ اسرا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس کا رد عمل دیکھ کر مسز علی کچھ نرم پڑ گئیں۔ دیکھو اسرا، میں تمہارے بھلے کو ہی کہہ رہی ہوں۔ یہ بات میں بھی جانتی ہوں کہ دونوں میں بھائی بہنوں جیسا پیار ہے۔ میں ان پر کوئی بہتان نہیں باندھ رہی، مگر یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ وہ بہن بھائی نہیں ہیں۔ کل کو جب ان کے رشتے کرو گی اور ان لوگوں پر کبھی نہ کبھی یہ کھلے گا کہ دونوں حقیقی بہن بھائی نہ ہوتے ہوئے بھی ایک ہی گھر میں اکٹھے پلے بڑھے اور ان میں آپس میں کوئی دیوار یا تکلف نہیں رہا، تو ان کے ذہن کہاں کہاں تک نہیں پہنچیں گے۔ کون تسلیم کرے گا کہ وہ سگے بہن بھائی بن کر ساتھ رہے ہیں؟ تمہیں یہ حقیقت بہت پہلے انہیں بتا دینی چاہیے تھی۔ اسرا سرسیمگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے تو یہ سوچ کے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ کل کلاں کو لوگ میرے اتنے نیک اور سیدھے سادے بچوں کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے۔ میں نے اس طرف تو دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ نہ کبھی مجھے خیال آیا نہ حماد کو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی جگہ مطمئن تھے اور باخدا ہم نے تو انہیں بیٹا بیٹی سمجھ کے ہی پالا ہے۔ کبھی ایسے ویسے خیال نے ذہن کو نہیں چھوا۔ اسے حماقت ہی قرار دیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک ساتھ دو مختلف گھرانوں کے بچے بہن بھائی بنا کر ایڈاپٹ کر لیں۔ بہرحال ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم اور حماد بھائی طریقے سے دونوں بچوں کو حقیقت بتا دو تاکہ وہ احتیاط اور فاصلہ برقرار رکھیں۔ اسرا تڑپ کر رہ گئی۔ میں مر نہ جاؤں گی اس سے پہلے۔ وہ تو یہ سوچ کے ہی لرز رہی تھیں کہ وہ مزدہ اور حمزہ کو اس تلخ حقیقت سے کیسے آشنا کرے گی۔ نہ صرف بتاؤ بلکہ دنیاوی مسائل سے حل کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دونوں کی آپس میں شادی کر دو۔ نہ بیٹی کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی، نہ بیٹا کسی دوسری عورت کو سونپنا پڑے گا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ اسرا ہول کر رہ گئی۔ بچے اپنی جان دے دیں گے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حمزہ کو میں جانتی ہوں، بطور بھائی کے مزدہ سے اس قدر اٹیچ ہے اور اتنا جذباتی ہے کہ یہ تجویز سنتے ہی وہ خود کو گولی مار لے گا۔ میرے منہ میں خاک، وہ کام کر رہ گئی تھیں۔ بہرحال اس مسئلے کا کوئی حل سوچو۔ اس سے پہلے کہ بات باہر نکلے تم یہ قصہ نپٹا دو۔ مسز علی مخلصانہ مشورہ دے کر اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ محلے میں شادی تھی، سارا اہل محلہ مدعو تھا۔ اسرا کی طبیعت پچھلے 2 دنوں سے سخت خراب تھی، اس لیے صرف حماد، مزدہ اور حمزہ وہاں گئے تھے۔ حسب معمول مزدہ اور حمزہ میں ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی۔ دونوں میں اتنی ذہنی قربت اور یکانگت تھی کہ اپنا ہر احساس ایک دوسرے سے شیئر کیے بنا چین نہیں پڑتا تھا۔ السلام علیکم حضرت، پہچانا مجھے؟ شلوار قمیض پر واسکٹ پہنے ایک بارش اور معزز شخص نے لوگوں کی بھیڑ میں حماد تک رسائی حاصل کی تھی۔ معاف کیجیے گا، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا۔ کوئی بات نہیں، ہم صرف ایک دفعہ ملے ہیں۔ اب تک آپ کو ضرور میری صورت بھول گئی ہوگی، مگر حضرت میں آپ کو ہزاروں کے مجمع میں بھی الگ پہچان سکتا ہوں۔ میں اس ادارے کا منتظم ہوں جہاں سے آپ 2 بچے لائے تھے۔ یہ وہی بچے ہیں نا؟ جی جی۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ حماد نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آہستگی سے سر ہلایا تھا۔ بالکل ٹھیک جناب، میں تو اکثر آپ کی مثال دیتا ہوں کہ ایسے خدا ترس اور نیک نفس انسان بھی ہوتے ہیں۔ آئے تھے ایک بچہ لینے، مگر دوسرا بچہ روتا ہوا دیکھا تو اس کا خاندان یا حیثیت پوچھے بغیر اس کو بھی ساتھ ہی گود لے لیا۔ دونوں بچوں کے والدین کی روحیں آپ سے بے پناہ خوش ہوں گی کہ آپ نے ان کے بچوں کو اتنے پیار سے رکھا۔ ویسے حیرت کی بات ہے، دونوں بچوں کی شکلیں آپس میں ایسے مل رہی ہیں جیسے سچ مچ کے بہن بھائی ہوں۔ پیچھے کھڑے حمزہ اور مزدہ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا اور ارد گرد کھڑے ان دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتے محلے والے حماد کی پیشانی پر چمکتے پسینے کے قطرے ان کی شدید گھبراہٹ اور بے بسی کی علامت تھے۔ حمزہ 3 دن سے لاپتہ تھا، مزدہ 3 دن سے اپنے کمرے میں بند تھی، حماد 3 دن سے آفس نہیں گئے تھے اور اسرا 3 دن سے جلے پیر کی بلی کی طرح گھر میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ پہلے ہم سمجھتے رہے ہم آپ کی اولاد ہیں، باشعور ہوئے تو پتہ چلا ہم تو لے پالک ہیں۔ ہم نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ اس سے رشتے میں فرق نہیں پڑتا۔ پھر آج انکشاف ہو رہا ہے کہ ہم تو ایک ماں باپ کی اولاد ہی نہیں ہیں۔ آپ دھوکہ دیتے رہے ہمیں، تماشا دیکھتے رہے ہمارا۔ مجھے بتائیے آخر وہ کون سی مسلحت تھی جس نے آپ کو حقیقت بتانے سے روک کے رکھا؟ ہم تم دونوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے بیٹا۔ اسرا عاجزانہ انداز میں گویا تھی۔ دکھی ہوں، وہ طنزاً بولا، اور اب تو جیسے ہم بہت سکون اور سکھ میں آ گئے ہیں۔ وہ پیر پٹکتا جنونی انداز میں باہر نکل گیا۔ 3 دن بعد آیا، مگر ایسے جیسے وہ کسی سرائے میں آیا ہو، اور جس دن وہ آیا اسی شام اسرا کو دل کا شدید دورہ پڑا۔
वो जानवर ना हो सकी और अगले 3 दिन बाद इसकी मैयत घर में पड़ी थी। हमाद ऑफिस में थे जब इन्हें असरा के इंतकाल की खबर मिली। गुज़िश्ता 2 दिनों से वो घर में रहे थे, सिर्फ आज कुछ ज़रूरी फाइल्स देने के लिए ऑफिस आए थे और इनके पीछे मौत का फरिश्ता असरा तक पहुंच गया। वो दीवानों की तरह गिरते पड़ते ऑफिस से निकले थे और फिर कभी घर वापस ना आ सके। एक बस तेज़ रफ्तारी के आलम में इन्हें कुचलती हुई ज़िंदगी से बहुत दूर करके खुद आगे बढ़ गई थी। यूं वो दोनों नए सिरे से यतीम हो गए। आपकी वजह से हुआ है ये सब कुछ, सिर्फ आपकी वजह से। मुज़नब पागलों की तरह हमज़ा को झंझोड़ने लगी। मेरी वजह से ऐसा हुआ है, तुम पागल तो नहीं हो गई? हमज़ा ने ऐसे ज़ख्मी नज़रों से देखा। नहीं, कुछ मेरी गलती भी है कि 3 दिन इनसे मुंह मोड़े इनका दिल तोड़ती रही, और बहुत बड़ा गुनाह आपसे सरजद हुआ है। आप इन्हें धुतकार के इनके जिस्मों को कुचल के 3 दिन तक घर से गायब रहे। इन जालिम तीनों ने अम्मी को ख़त्म कर दिया था अंदर से। फिर बाबा भी चले गए। वो धड़े मार मार कर रो रही थी और हमज़ा बरसों बाद वही खामोश आंसू बहा रहा था जो अपने हकीकी बाप की मौत पर बहाए थे। मगर अब इस दुनिया में कोई और हमाद या असरा नहीं रहे थे जो इन आंसुओं की गहराई और कर्ब समझकर इसको अपनी मोहब्बत व तहफ़्फ़ुज़ भरी आगोश में छुपा लेते। देखो बेटे, मेरी बात तहम्मुल से सुनना। अली अंकल और मिसेस अली बड़ी मुश्किल से तमीज़ बांधते हुए असल मौजू की तरफ आए थे। तुम्हारी अम्मी और बाबा के इंतकाल को 2 माह गुजर चुके हैं। कुछ भी है, ये तो बहरहाल तय है कि मरने वाले के साथ मरा नहीं जा सकता। ज़िंदगी की सड़क एक मोड़ पर नहीं होती, बल्कि दूसरे मोड़ से फिर शुरू हो जाती है। असल में अब लोग बातें कर रहे हैं। अली अंकल ने बहुत एहतियात से हिचकिचाते हुए हमज़ा को मुखातिब किया था। किस किस्म की बातें? वो हैरानी से इनकी तरफ देखने लगा। तुम दोनों के साथ रहने पर, मगर हम तो गुज़िश्ता 24 सालों से साथ रह रहे हैं। वो नागवारी से बोला। गहराई तक कभी भी नहीं पहुंचा था। अब के अली अंकल ने मदद तलब नज़रों से अपनी बीवी को देखा था। मिसेस अली उठकर हमज़ा के करीबी सोफे पर बैठ गईं। देखो अली, पहले की बात और थी। अब तो तुम्हें मालूम हो चुका है कि तुम दोनों हकीकी बहन भाई नहीं हो। दोनों को शरई व माशरती और अखलाकी हदूद का ख्याल करते हुए बात इतनी बड़ी थी कि एक लम्हा भर को मिसेस अली के भी हाथ पैर फूल गए। बेहतर यह है कि तुम दोनों आपस में निकाह कर लो ताकि खामोश हो जाए, प्लीज़ खामोश हो जाए। हमज़ा थरा कर हाथ से इन्हें इशारा करते हुए उठ खड़ा हुआ। इसका रंग जर्द पड़ गया था। आगे कुछ ना कहे, मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो बुरी तरह बिखर गया। अरे मुन्ना बेटी को क्या हुआ? अली अंकल ने पर्दे के पीछे से धड़ाम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनी थी। लपक कर गए तो मुन्ना को फर्श पर बेहोश गिरा पाया था। हमज़ा के कमरे में बुरी तरह इधर से उधर चक्कर लगाने की रफ्तार में बला की तेज़ी आती जा रही थी। इसकी मुट्ठियाँ बिंची हुई थी और कनपटियों के पास गोया लावा दहक रहा था। एक भाई ने अपनी बहन से शादी कर ली। माअज़ल्लाह, मैं निकाह करूं इस लड़की के साथ जिसको आंख खोलने से लेकर अब तक अपनी सगी बहन के रूप में देखता रहा हूं। देखो बेटे, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मुंह बोले बहन भाई आपस में शादी कर सकते हैं। फिर मैं तुम्हें एक मिसाल दूं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लेपालिक बेटे की मुतल्लिका बीवी से शादी की और दुनिया वालों को बताया कि शादी सिर्फ हकीकी महरम रिश्तों के साथ नहीं हो सकती। जो नामहरम हो, इससे शादी जायज़ है। तुम हमेशा से मुज़ना से मोहब्बत करते रहे हो, इसका ख्याल रखते आए हो। अब भी वही सब कुछ तुम्हारे दरमियान रहेगा। सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि रिश्ते की नोयत और तकाज़े बदल जाएंगे। देखो, मैं ज़्यादा इसरार न करता, मगर तुम्हारी अम्मी ने अपनी मौत से एक दिन पहले यूं ही बातों बातों में मेरी मिसेज से जिक्र किया था कि वो सेहतियाब होकर तुम दोनों के आपस में हकीकी शरई रिश्ते में बांध देंगी। बात तो खुल ही चुकी है, तकलीफ़ तो तुम दोनों उठा ही चुके हो। फिर ख्वाह की आनाकानी क्यों? क्योंकि अब यह बात सबको पता चल चुकी है, और जहाँ मुज़ना या तुम्हारा रिश्ता किया गया वो ज़रूर इस बात पर मोतरज़ होंगे कि एक नामहरम रिश्ते को महरम के तौर पर क्यों रखा, और अगर ऐसा कर ही लिया था तो लड़का लड़की को बताया क्यों नहीं? क्या पता दोनों में क्या रिश्ता रहा हो, वगैरह वगैरह। अब क्या तुम अपनी मरी हुई माँ की ख्वाहिश भी पूरी नहीं करोगे? अली अंकल की बातों ने इसे बेबस कर दिया था। इनकार भी नहीं कर सकता था और इनकार भी नहीं कर सकता। बस फिर आखिरी हल यही है कि मैं खुद को बीच से निकाल दूं। इसने यकदम फैसला किया और अपने कमरे में जाकर अलमारी की दराज से रिवॉल्वर निकाला और अपनी कनपट्टी पर रख कर निशाना ले लिया। ट्रिगर दबाने को था कि मुज़ना अचानक इसके कमरे में आ निकली और तेज़ी से आगे बढ़कर इसका रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे गिरा दिया। मगर जब तक ट्रिगर दब चुका था, गोली खिड़की का शीशा तोड़ते हुए बाहर निकल गई। फसाद की जड़ मैं हूं ना, खुद को क्यों मारते हैं? मुझे मारिए, मुझे ख़त्म कर दीजिए।
وہ قالین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ تھکے ہوئے شکست خوردہ انداز میں ریوالور دوبارہ الماری میں بند کر کے باہر نکل گیا تھا۔ پھر یہ کارروائی بہت خاموشی سے ہوئی۔ علی انکل اور مسز انکل نے کچھ معزز لوگوں کو جمع کر کے دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ اس کاغذی نکاح کے بعد حمزہ صرف 10 دن اس چھت کے تلے رہا تھا، پھر وہ باہر چلا گیا، مگر وہاں رہ کر بھی وہ اس کی خبرگیری کرنا نہیں بھولا تھا۔ حماد صاحب کا مکان سرکاری تھا، لہٰذا 3 ماہ بعد خالی کرا لیا گیا۔ مزنہ نے خاموشی سے گھر کا کچھ سامان بیچا اور کمرہ کرائے پر لے لیا۔ جاب تو وہ گزشتہ ماہ سے شروع کر ہی چکی تھی، اور پھر زندگی نے خاموشی سے 5 سالوں کا طویل سفر طے کر لیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، کس طرح کسی اور رشتے سے تمہیں مخاطب کروں۔ انتہائی دباؤ کے تحت میں نے یہ کاغذی رشتہ تو تم سے جوڑ لیا ہے، لیکن میں گزشتہ 10 دنوں سے ہر لمحہ خود سے نفرت محسوس کر رہا ہوں۔ تمہاری موجودگی میں، اس گھر میں، اس محلے میں، بلکہ اس ملک میں میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ میں باہر نکلتا ہوں تو لگتا ہے ہر آنکھ مجھ پر ہنس رہی ہے کہ یہ دیکھو جس نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا۔ میں تم سے بہت دور چلا جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس رشتے کے ساتھ تمہارا سامنا نہیں کر سکتا، نہ ہی تم ایسا کر سکو گی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط، مگر میں فی الوقت فرار چاہتا ہوں ان سب لوگوں سے اور جگہوں سے جو مجھ سے آشنا ہیں۔ شاید کبھی لوٹ آؤں یا شاید کبھی نہ لوٹوں۔ یہ وہ خط تھا جو مزنہ کو اس کے امریکہ فلائی کر جانے کے بعد ملا تھا۔ اس کے بعد 5 سال تک ان میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ جو کچھ ہوا اس میں قصور یا خواہش تو بہرحال میری بھی نہیں تھی۔ پھر تم حل نکالنے کے بجائے بیچ مجدھار میں مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ بے سہارا کر کے یوں غائب ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ایک کمزور لڑکی معاشرے کے ان بے رحمانہ تھپیڑوں سے کیوں کر لڑے گی۔ مزنہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، گھور سناٹا اور تاریکی، فقط اس کے آنسوؤں کے چراغ روشن تھے۔ میں نے بھی تم سے یہ بندھن نہیں باندھنا چاہا تھا، میرے لیے بھی یہ موت سے بدتر سزا تھی۔ تم نے تو اس سزا سے فرار کے لیے ملک بدل لیا، مگر میں کیا کرتی، میں تو کہیں کی بھی نہ رہی تھی۔ تم بزدل تھے حمزہ علی، اتنی جرأت ہوتی تو ڈٹ کر یہ رشتہ جوڑنے سے انکار کر دیتے، معاشرہ بھلے جو مرضی کہتا رہتا، مگر تم ایسا نہ کر سکے۔ مجھے کاغذی چھت تو فراہم کر دی، مگر عملی میدان میں میرا ساتھ دینے اور میری حفاظت کرنے کے بجائے آرام سے فرار ہو گئے۔ میرا کیا قصور تھا اس میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ احساسات صرف تمہارے ہی مجروح نہیں ہوئے تھے، مجھ پر بھی اتنی ہی قیامت ٹوٹی تھی۔ میں بھی نکاح کے فارم پر سائن کر کے بارہا خود سے نفرت کی تھی، تمہارا سامنا کرنے کا سوچ کر 1000 مرتبہ جیتی مرتی تھی، مگر میں نے تو بہرحال میدان نہیں چھوڑا۔ صبح کی اذانیں ہونا شروع ہوئیں تو وہ اپنے پرگندہ خیالات سمیٹ کر ہمتیں جوڑتے ہوئے وضو کے ارادے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ علی انکل پر بڑا ستم ٹوٹا تھا۔ ان کی بہو اور پوتا سمندر کی سیر کے دوران بوٹ الٹ جانے کے باعث ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کا بیٹا عباس بیوی اور بیٹے کی لاش کے ساتھ 2 بیٹوں سمیت لوٹا پھوٹا وطن واپس آیا تھا۔ مزنہ کو اطلاع ملی تو وہ ان کے دکھ کے احساس سے ابدیدہ ہو گئی۔ وہ 10 دن تک باقاعدہ ان کے ہاں افسوس کے لیے جاتی رہی۔ بیٹے اور بیوی کی حادثاتی موت نے عباس بھائی کو پتھر بنا دیا تھا۔ مزنہ ان کی دونوں بچیوں کو سہما ڈرا ہوا اور افسردہ دیکھتی تو اس کا دل کٹ کے رہ جاتا۔ بڑی بیٹی کی عمر 4 سال اور چھوٹی کی 3 سال تھی۔ علی انکل سے پتہ چلا تھا کہ حمزہ بھی باقاعدگی سے آ رہا تھا۔ وہ پاکستان آ چکا تھا اور انکل سے ملا بھی تھا، مگر ان کے اصرار کے باوجود وہ مزنہ کے گھر نہیں گیا تھا۔ اتفاق ایسا تھا کہ دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، اور مزنہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ میں کیا کروں، بہت عرصے بعد غزل اپنا مصنوعی روپ اتار کر بے بسی و سادگی سے اس کے سامنے اپنا آپ کھولے بیٹھی تھی۔ مجھے سکون نہیں ملتا، میرا ضمیر، میرے احساسات، میری روح کا ہر تار مجھ پر کوڑے برساتا ہے۔ میں کتنی غلیظ ہو چکی ہوں، شاید میں بھی نہیں جانتی اس کی گہرائی کو۔ مجھے پاک ہونے کا طریقہ بتا دو مزنہ۔ وہ ہار کر رو پڑی تھی۔ اللہ سے رجوع کرو غزل، اس سے مانگو، وہ تمہیں سب کچھ دے گا، دل کا سکون بھی اور روحانی پاکیزگی بھی۔ میں بہت دور جا چکی ہوں مزنہ، میں کیسے اس پاکیزگی تک پہنچ سکتی ہوں؟ پچھتاوے کے ناگ اسے بری طرح ڈس رہے تھے۔ وہ بہت دنوں سے بری طرح بے چین تھی، اس کے اندر کوئی الاؤ بھڑک رہا تھا۔ پھر کچھ دن گزرے اور غزل اچانک لاپتہ ہو گئی۔ میرا خیال ہے وہ گیسٹ ہاؤس چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے، کیونکہ وہ اپنی چیزیں بھی ساتھ لے جا چکی ہے۔ ثنا نے خیال ظاہر کیا تھا، اور وہ کہاں گئی تھی یہ بھی کچھ عرصے بعد معلوم ہو گیا۔ اس نے جسمانی طور پر معذور لاوارث بچوں کے ادارے میں جاب کر لی تھی۔ رہائش کی سہولت اسی ادارے میں موجود تھی، اس لیے وہ خاموشی سے گیسٹ روم چھوڑ گئی تھی۔ اس دن وہ علی انکل کے ہاں گئی تو انہیں کسی گہری سوچ میں ڈوبے پایا۔ انکل خیریت ہے، کس سوچ میں گم ہیں آپ؟ اس نے ان کی نزدیکی کرسی سنبھالتے ہوئے دریافت کیا۔ عباس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کی دیکھ بھال، بچوں کو ماں چاہیے،
और इसके लिए अब्बास को दूसरी शादी बहरहाल करनी ही पड़ेगी। इस सिलसिले में तुम कोई मशवरा दो। मैं क्या मशवरा दे सकती हूँ अंकल, वो फीकी सी मुस्कुराहट लिए गोया हुई। कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करो। मेरा ख्याल है तुम ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हो। तुम्हारी आंटी को तुम जानती हो, मुसलसल बीमारी के बायस ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं। और अब्बास भाई, इनकी भी तो कोई मर्ज़ी होगी, वो क्या कहते हैं इस बारे में। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे माँ बाप के कहे को मान देते हैं, वो हमारा कहा नहीं टाल सकेगा। तुम बस अपना काम करो। मुन्ना ने सर हिला दिया। इसके जहन में एक चेहरा आया था, सना का चेहरा। इसमें हर खूबी थी, माँ सिवाय इसके कि वो माँ नहीं बन सकती थी। मगर अब्बास भाई पहले ही साहिब औलाद थे, इन्हें औलाद की ज़रूरत नहीं थी। सना इनके लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित हो सकती थी। मैं चलती हूँ अंकल। मुन्ना पर्स संभाल कर उठी, पलटी मगर फिर ठिठक कर वहीं की वहीं खड़ी रह गई। ग्रे सफारी सूट में मलबूस, हाथ में ब्रीफ केस पकड़े, आंखों में अजीब से कर्ब में तासुरात लिए वो हमजा अली ही था। रुक जाओ दोनों यहीं, क्यों चोरों की तरह मुंह छुपा रहे हो? क्या चुरा के भागे हो एक दूसरे का? अली अंकल उठकर दोनों के बीच में खड़े हो गए और सख्ती से दोनों से मुखातिब हुए। दोनों के सर झुके हुए थे और नजरें अपने जूतों पर थीं। बिल्ली चूहे का ये खेल आखिर कब तक जारी रहेगा? अली अंकल की संजीदगी बदस्तूर थी। बरखुरदार, हमारे ज़माने में एक हवेली में 4-4 ख़ानदान आबाद होते थे। सबके बच्चे भी इकट्ठे पल के जवान होते थे। सब एक दूसरे के बहन भाई ही कहलाते थे और वही इज़्ज़त और मोहब्बत होती थी दिल में। बाद में बुज़ुर्ग पकड़ के किसी का जोड़ किसी से मिला देते और यूं वो इज़्ज़त व मोहब्बत अज़दवाजी रिश्ते में बदल जाती थी। मैं मानता हूँ तुम्हारे मामले में काफ़ी कुछ मुख्तलिफ हुआ। 24 साल तक तुम लोग खुद को बहन भाई समझते रहे, फिर इंकशाफ हुआ कि खून का कोई रिश्ता बीच में कभी था ही नहीं। तुम दोनों का रद्द अमल कुदरती था। तुम्हारे बाबा ने और अम्मी ने तुम्हें माशरती दबाव और मसाइल से बचाने के लिए मजबूरन ये तजवीज़ किया था कि तुम्हें एक शरई रिश्ते में जोड़ दिया जाए, ताकि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। इसमें ऐसा क्या गलत था जो इतना शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया कि 5 साल गवा दिए और इसके बाद भी कोई एहसास नहीं जागा? हमजा पैर के अंगूठे से लॉन की घास कुरेद रहा था। मुज़ना बुत बनी खड़ी थी। और हमजा, मैं तुम्हें 80% कसूरवार ठहराऊंगा कि तुम बजाय रिश्ते को मजबूती और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के यहाँ से फ़रार हो गए। इस बेचारी लड़की को माशरे के मसाइल से निपटने के लिए अकेला छोड़ दिया। नया रिश्ता ना निभाते, पुराने रिश्ते के नाते जो तुम पर इसकी माशरती व माशी ज़रूरियात और तहफ़्फ़ुज़ का हक़ बनता था वो तो पूरा करते। मैं शर्मिंदा हूँ, वो आहिस्तगी से बोला। 5 साल बाद मुज़ा ने इसकी आवाज़ सुनी थी। अगर शर्मिंदा हो तो फिर बाज आ जाओ, मज़ीद वक्त बर्बाद करने से और यूं ज़हनी अजाब से गुजरते रहने से क्या हासिल है? नॉर्मल इंसानों वाली ज़िंदगी जियो। मुझे इतना अरसा गुजार कर भी ये समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हारे साथ किस तरह ज़िंदगी का आगाज़ करूं। वो बहुत बुझा बुझा और शिकस्त खोरदा था। तुम कुछ मत करो, ज़िंदगी को खुद मौका दो कि वह तुम्हें आगाज़ व अंजाम से आगाह करे। अली अंकल ने जानबूझकर दखल अंदाजी की थी। न दूर जा पाता हूँ, न करीब आने का हौसला रखता हूँ। वो पेशानी मसलने लगा। खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कुछ वक्त दो एक दूसरे को और फिल वक्त ये करो कि मुज़ना को इसके गेस्ट हाउस तक छोड़ दो। इसकी गाड़ी की मुझे ज़रूरत है। मेरी कार की बैटरी डाउन है। इसे कौन धक्के लगा के स्टार्ट करेगा? मैं शाम को तुम्हारी कार गेस्ट हाउस पहुंचा दूंगा। वो मुज़ना से मुखातिब हुए। क्या ज़बरदस्त बहाना ढूंढा था उन्होंने इन दोनों की यकजाई का। आओ बैठो। हमजा खामोशी से इसे लेकर गाड़ी तक आया और फ्रंट डोर खोला। इसने मुज़ना की तरफ पहली बार सर उठाकर देखा था। ऑरेंज कलर के सफ़ेद कढ़ाई वाले सूट में इसकी रंगत दमक रही थी। हसीन तो वह पहले भी बहुत थी, मगर अब जैसे इसके हुस्न के सारे ही रंग खुल चुके थे। एक बाबाकार हसीन औरत के रूप में वो इसके मुकाबिल थी। किस तरफ को है घर? वो गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। जब आप ठिकाना जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? वो कदरे तंज से जवाब देकर बाहर देखने लगी। आपने ख्वामखा ज़हमत की। आपकी खबरगिरी या बेखबरी से मेरी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर मुझ पर तो पड़ता था। वो बेसाख्ता बोला। मुज़ना निचला होंठ दांतों तले कुचलते हुए खामोशी से बाहर देखती रही। पिछले साल से पाकिस्तान में हूँ, मगर अभी तुमसे सामना करने और हकीकत को तस्लीम करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था, इसलिए कतराता रहा। वो बहुत आहिस्तगी से बोल रहा था। नज़रें विंड स्क्रीन पर जमी हुई थीं। तुम कैसी हो? कितना अरसा हो गया है तुमसे कोई बात किए? क्या किया इतने साल? इसके लहजे में नरमी और अपनायत थी। मुज़ना की आंखों में आंसू डुबडुबाने लगे।
جانے دیجیے، جو بیت گیا سو بیت گیا۔ اس کا لہجہ گلوگیر تھا۔ آپ نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے مجھے آسرا دینا تھا سو وہ مشکل راستے آسان بناتا گیا۔ مجھے اب اپنے اس جذباتی فیصلے پر سخت شرمندگی ہو رہی ہے۔ کچھ بھی تھا، مجھے تمہیں یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو دکھ میرا تھا مجھ سے بڑھ کر تمہارا بھی تو تھا۔ امی اور بابا کی روحیں کتنا تڑپتی ہوں گی تمہیں تنہا پا کر۔ وہ کرب سے بولا۔ چھوڑیے، یہ بتائیے آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ پہلے تو ہوٹل میں وقت گزارتا رہا، پھر کچھ ماہ پہلے ایک گھر خریدا ہے اپنے اور تمہارے لیے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس انتظام ہے گھر کا۔ مزنہ نے فوری رد عمل ظاہر کیا۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے، مگر تمہارا اصل ٹھکانہ تو وہ گھر ہی ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ بہت کر لیں حماقتیں، اب زندگی منطقی انداز میں گزرے گی۔ اور مزنہ، مجھے یقین ہے ہم ساتھ رہیں گے تو خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے درمیان نارمل رشتہ قائم ہو جائے گا، مگر مجھے یقین ہے ایک دن ہم نارمل لوگوں کی طرح جینا ضرور سیکھ لیں گے۔ بات تو ساری احساس کی ہوتی ہے نا؟ اس نے آہستگی سے اس کی جانب مڑتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مزنہ کا جی بھر آیا۔ بہت مدت بعد کسی کے شانے پر سر رکھ کے پھٹ پھٹ کے رونے کو دل چاہا تھا۔ قصور نہ تمہارا تھا نہ میرا، قصور ہمارے والدین کا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے نیک نیتی کے جذبے کے تحت ہمیں ہمارے رشتے کی اصلیت سے آگاہ نہیں کیا۔ لیکن ایک بات اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ کسی بے اولاد میاں بیوی کو اپنے لیپالک بچوں پہ یہ ستم نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو ایک ہی گھر کے دو بچے لیں یا پھر صرف ایک بچہ لیں۔ دو مختلف گھرانوں کے بچوں کو بہن بھائی بنا کر یکجا کرنا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا بہت گمبھیر اور بھیانک مسائل کا باعث بن جاتا ہے۔ حمزہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ کیا تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ رشتہ ضرور بدلا ہے، مگر میں آج بھی تمہاری بہت کیئر کرتا ہوں۔ تم سے جو محبت اور وابستگی ہے اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تم کیا کہتی ہو؟ حمزہ نے اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کے کندھے پر بڑھا دیا۔ جواب میں مزنہ نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔